यार अब जो भला हो वो दिखाना, आलम ख्वाब में जाने वाला हूँ मैं, और जो बोझ हो वो हल्का करना। मेरे करीब आलम ख्वाब में जा रहा हूँ, जो रहनुमाई हो वो मेरे अंदर ठहर जाए, चाहे मुझे याद रहे या ना याद रहे। ख्वाब सिर्फ तमाशा नहीं, दिल की सफाई और रहनुमाई का जरिया है। सोच कर देखो कि कई बार हम जागते हैं तो हम हल्के होते हैं, हल्की सी रोशनी के अंदर जो है वो होते हैं। हमारे अंदर एक यकीन सा होता है, एक नरमी सी महसूस होती है, एक जज्बा सा होता है। चाहे हमें ख्वाब का कोई मंजर याद ना भी हो, ये राह जो है ये दुआ की है, दबाव की नहीं है। अपने ऊपर दबाव ना डालो याद करने के लिए। बस अपने आप को ऐसा इंसान बनाते रहो जो रहनुमाई का हामिल बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहिब। कुछ माह कबल मैंने ख्वाब के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, और उसमें मैंने एक छोटी सी अर्ज़ की थी कि अमूमी तौर पर हम आलम बेदारी को, अवेकनिंग की स्टेट को, और स्टेट ऑफ ड्रीम को, आलम ख्वाब को एक दूसरे का मुखालिफ समझते हैं, जो कि गलत रवैया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई हकीकत नहीं है, ये ख्वाब है। तो आलम बेदारी में आप जितने फरेब आपको मिलते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपकी आंखों के सामने, कि बाद में आपको पता चलता है कि वो तो हकीकत नहीं थी। तो हकीकत तो आलम ख्वाब और आलम बेदारी दोनों के अंदर ही है। बात है बसीरत की, और ऐसा नहीं है कि ख्वाब कुछ भी नहीं होते। हज़रत इमाम अबू हामिद अल-गज़ाली कहते हैं, ख्वाब सिर्फ तमाशा नहीं, दिल की सफाई और रहनुमाई का ज़रिया है। मकसद ये नहीं है कि आदमी ख्वाबों में गुम रहे, मकसद ये है कि ख्वाब से मिलने वाली सफाई रोज़मर्रा में उतरे, बात चाल में नरमी आए, फैसलों में वजाहत आए, दिल में सुकून आए। आज के जो माहिरीन नफ्सियात भी बता रहे हैं कि जो लोग अपने ख्वाब याद रखते हैं वो अमूमन ज़्यादा खलाक और जज्बाती तौर पर ज़्यादा बाखबर होते हैं, इमोशनली अवेयर होते हैं। गज़ाली इससे आगे भी कहते हैं, वो कहते हैं कि ख्वाब बड़ा दिलचस्प है, कहते हैं कि ख्वाब रूह की पढ़ाई है। कभी कभी सारी पढ़ाई याद रहती है, सारी कहानी याद रहती है, मगर अक्सर दिल पर जो है वो ऐसा पर्दा पड़ता है कि भूल जाता है। लेकिन जैसे खुशबू गुजर जाए और कमरा महकता रहता है, इसीलिए अगर सुबह उठकर सब याद नहीं तो तब भी फिक्र ना करो, फिर भी फ़ायदा हो सकता है। सोच कर देखो कि कई बार हम जागते हैं तो हम हल्के होते हैं, हल्की सी रोशनी के अंदर जो है वो होते हैं। हमारे अंदर एक यकीन सा होता है, एक नरमी सी महसूस होती है, एक जज्बा सा होता है। चाहे हमें ख्वाब का कोई मंजर याद ना भी हो, लेकिन जब वो बेदार होते हैं तो हम एक हालत और एक कैफियत में होते हैं। गज़ाली कहते हैं कि यही वो फ़ायदा है जो ख्वाब में तुम्हारी रूह ने ले लिया। वो बेदारी का जो पहले पहले लम्हात है, उसके अंदर आपको उसकी एक झलक जो है वो नज़र आ गई। असल सवाल ये नहीं कि मुझे सब याद क्यों नहीं रहा, असल सवाल ये है कि मैं कैसा इंसान बनता जा रहा हूँ। मेरा दिल सच्चाई, शुक्र और रहमत के लिए इज इट ओपन, इज माई हार्ट इज ओपन, मेरा दिल खुला हुआ है। क्योंकि दिल जितना साफ हो साहिबो, ख्वाब उतने ही बामानी और बावजन होते हैं। और दिल
جتنا غلاظتوں سے بھرا ہوا ہو، اٹا ہوا ہو، اتنی ہی یاد جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے، کبھی نہ یاد رہنا بھی رحم ہوتا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حادثہ میرا۔ تو کبھی یاد نہ رہنا بھی رحم ہوتا ہے۔ روح نیند میں ایسے حقائق چھو لیتی ہے جنہیں بیدار ذہن ابھی سنبھال بھی نہیں پاتا۔ تو ان حقائق کا یاد نہ رہنا آپ کو بیلنس میں جو ہے وہ رکھ جاتا ہے۔ ہر خواب یاد رہ جائے تو آپ کی تو حالت بگڑ جائے گی۔ ان عالم خواب میں آپ جن جن حقائق اور جن جن حالتوں میں سے گزرے، اگر وہ سارے کے سارے آپ کو یاد رہ جائیں، ذرا سوچئے گا صحیح کہ ہر رات جو ہے وہ آپ نے کوئی خواب دیکھا، اور اگر وہ خواب پورے کا پورا اسی طرح سے آپ کو یاد ہو تو آپ دن میں کر کیا پائیں گے؟ تو جیسے گاؤں کا ایک آدمی کسی رات کو جائے اور بڑا شہر دیکھا ہے، جی کسی دیہات سے گیا ہے اور یکدم جو ہے وہ نیو یارک دیکھا ہے، اور اتنا بڑا شہر، تو کیا وہ سب بیان کر سکے گا؟ وہ سب بیان نہیں کر سکتا۔ یاد کا درجہ روحانی پختگی سے بڑھتا ہے۔ اسی لیے غزالی نے، امام غزالی رحمہ اللہ نے زور دیا کہ پہلے انسان بنو، دیانت سیکھو، معافی، سخاوت، شکر، ذکر، پھر خواب خود اپنا مقصد کا حصہ جو ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے وہ تم تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ خواب ہر بار ہی آسمانی پیام ہوتے ہوں، کچھ خواب محض ذہنی شعور ہوتے ہیں، یومیہ باتوں کی جو گتھم گتھا، یومیہ معاملات کی جو رسہ کشی ہے، جی وہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ اصل رہنمائی ہوتے ہیں، کچھ تنبیہ ہوتے ہیں، کچھ تعلیم ہوتے ہیں، کچھ خواب تسلی ہوتے ہیں۔ تو فرق کون پہچانے؟ یہ تو دل کی آنکھ ہی پہچانے، بصیرت ہی جانے۔ جب دل نرم ہو اور دل غائب نہ ہو، ان دی پریزنس آف دی لارڈ ہو، حاضر ہو، تو وہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ خواب وزنی ہے، یہ خواب قیمتی ہے، یہ خواب رہنمائی ہے، یہ خواب تنبیہ ہے، یہ خواب روشنی ہے، اسے سنبھالو۔ جی اور پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خواب بس ایک شیڈو سا تھا، جانے دو اسے، یہ گتھم گتھا تمہاری سوچ تھی جو دن کے کچھ معاملات اور واقعات کے اوپر مبنی ہے۔ تو اب میں آپ کو جو ہے وہ کوئی سادہ سا طریقہ بتاتا ہوں، جی تھوڑا سا ادب خواب، جی صوفیانہ مگر آسان سا، اور وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے، جی آپ جاگتے ہیں تو جاگنے کا آغاز عالم بیداری میں جب آپ جاتے ہیں تو عالم بیداری بیدار ہوتے ہوئے ہی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، جی آپ بستر سے اٹھتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ حاجت کے لیے یا فریش ہونے کے لیے آپ غسل خانے میں جاتے ہیں، تو پھر آپ نے کوئی وقت مقرر کیا ہوتا ہے نا، اتنی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ عالم خواب میں جانے لگتے ہیں تو کیا آپ کوئی تیار ہوتے ہیں کسی مرحلے میں جو ہے وہ ہوتے ہیں؟ تو وہ میں اب آپ کو سکھا رہا ہوں، آسان سی چیز ہے کہ سونے سے پہلے 5 منٹ خاموش ہو جائے، اور جو گزرا ہوا دن ہے اس کے کوئی 3 کام یاد کر کے شکر ادا کر لے۔ You go in a state of a meditation before sleeping, and then you go into a state of gratitude، شکر کی حالت میں جو ہے وہ جائیں، اور پھر دل سے کہیں یا رب جو بھلا ہو وہ دکھانا، عالم خواب میں جانے والا ہوں میں، اور جو بوجھ ہو وہ ہلکا کرنا۔ میرے کریم
عالم خواب میں جا رہا ہوں، جو رہنمائی ہو وہ میرے اندر ٹھہر جائے، چاہے مجھے یاد رہے یا نہ یاد رہے۔ اور پھر بستر پر موبائل نہ لے کر جائے۔ آج کا انسان ان سکرینوں کے اندر جو الجھ گیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ تو اپنے سرہانے ہی موبائل رکھ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ سوتے کس وقت ہے۔ میں نے اکثر ان لوگوں کو جو بستر پر موبائل رکھتے ہیں، جاگتے جاگتے مجھے تو نیند آ جاتی تھی۔ تو بستر پر موبائل نہ لے جائیں۔ آپ کی جانے سے پہلے آخری نگاہ جو ہے وہ اسکرین پر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی خالی نگاہ تھوڑی ہے، آپ توجہ دیے بیٹھے ہیں نا وہاں پر، تو آپ کی آخری توجہ، آپ کی آخری نگاہ، یاد رکھیے حضور، یہ اسکرین پر نہیں ہونی چاہیے۔ عالم خواب میں جانے، جیسے آپ نے وہ اٹھتے ہیں تو ہمیں تو ماؤں نے یہی سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی آنکھ کھلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ شریف پڑھا کرو۔ یوں جو ہے وہ ایک مومن کو عالم خواب سے عالم بیداری میں آنا چاہیے جی۔ اور پھر ہماری والدہ نے، سب کی والدہ نے یہی سکھایا کہ بیٹا جب سونے لگو تو سوتے ہوئے جو ہے وہ پہلے آیت الکرسی پڑھو، تو وہ تیاری ہے نا یار سونے کی۔ آپ عجب معاملہ ہے کہ سونے سے پہلے بھی تیار نہیں ہیں، اسکرین دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ سو گئے، کوئی آپ نے دعا نہیں کی، کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی، آیت الکرسی پڑھی نہیں، اپنے آپ کو حفاظت میں دیا ہی نہیں۔ یہ جو سونا ہوتا ہے یہ آدھی موت نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، آپ اتنے جو ہے وہ بھولے بیٹھے ہیں کہ آپ کو یہ ادب بھی نہیں آ رہا، اسکرین دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، پھر شکوے کرتے ہیں۔ اٹھتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ کوئی اللہ کے نام سے آغاز نہیں کرتے، کوئی کلمہ شریف کر کے اس کی وحدانیت کے اوپر اقرار نہیں لاتے جی۔ پھر سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو آخری نگاہ آپ کی اسکرین پر نہیں ہو، آخری سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد فوری طور پر نیند نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ کے اس جو یہ ذاتی نام ہے اللہ جی، اس کو جو ہے وہ پاس انفاس کے ساتھ شروع کرنے ہیں، اپنی دل کی دھڑکن کو ذکر کی تال کے اندر لے آئیں، اور پھر جب صبح آنکھ کھلے تو پھر فوری تھوڑی بیٹھنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ وہ گہرا سانس لے کر اللہ شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے آدھی موت میں رکھنے کے بعد آپ کو پھر سے آج کے دن میں حیات بخش دی، اور پھر اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے بیٹھیں۔ بیٹھ کر بسم اللہ کہا تو یہ بیٹھنے کا عمل جو ہے اس والے میں بھی نہیں جانا۔ جب بیدار ہوئے ہیں خود اپنے آپ کو بھی اس بات پر ٹرین کریں، اپنے بچوں کو بھی اس بات پر ٹرین کریں کہ آنکھ کھلتے ساتھ ہی اور آنکھ بند ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ آپ جڑے رہیں جی۔ تو جو اللہ کے اسم کو تھام لیتا ہے، اللہ کا اسم اسے تھام لیتا ہے جی۔ چاہے ایک لفظ، ایک رنگ، ایک جملہ جی، جو بھی آپ کو مختصراً سا لکھ لیں جب آپ اٹھیں جی، کہ آپ کو کیسا لگا، اٹھنا کیسا لگا۔ یاد نہ بھی ہو خواب آپ کو تو پھر بھی لکھ لیں کہ آج جب میں اٹھا ہوں تو میرا دل ہلکا تھا، میں پرسکون تھا، یا میرا دل بھاری تھا، اضطراب میں تھا جی۔ یہ بھی نعمت ہے۔ تو دن میں خواب کی رہنمائی کو زندہ رکھنا ہے۔ کسی بات پر جھجک ہو تو ایک لمحہ رک کر دل کی آہٹ سننی ہے۔ جس کیفیت نے تمہیں صبح چھوا تھا اسی سمت ایک چھوٹا سا قدم اٹھاؤ۔ یقین مانیں کہ آپ کو اگر نرمی محسوس ہوئی تھی صبح اٹھتے ہوئے تو پھر اس نرمی کو بڑھاؤ اپنے، یہ آپ کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آج کے دن کے اندر آپ نے اپنے اندر سے زیادہ
یا لطیف کو جو ہے بلانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی تنبیہ محسوس ہو رہی ہو، خواب یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب خواب یاد نہ ہو تو تب کا کہنا ہوتا۔ اگر آپ کو پھر وہ تنبیہ سی محسوس ہو رہی ہو تو جو کوئی غیر ضروری کام آپ اگلے دن کرنے جا رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو صبح والی اس حالت میں خواب یاد نہیں ہے لیکن کیفیت میں حوصلہ ملا ہے تو پھر کوئی آپ مشکل کام شروع کر دیں، کوئی چیلنجنگ کام اس کو جو ہے وہ چھیڑ دیں، وہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو یوں خواب جو ہے وہ پھر بیداری میں بہہ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کی جو عالم بیداری ہے وہ آپ کے خوابوں کی عالم میں یوں در آتی ہے کہ اس روز ہوئے درپیش ہوئے معاملات اور سوچ اور فکر بھی آپ کے خواب کی طرف آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور آپ کو یہ عالم خواب سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کو بیداری میں بہہ جانے دیجئے، وہ بہہ جائے گا۔ یاد رکھیں، خوابوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بڑے بڑے رموز نہیں چاہیے، سادگی چاہیے، حلال روزی، سچی زبان، نظر کی حفاظت۔ آپ اپنی آنکھ کے لیے حیا کی دعا کیا کریں، دل کی حفاظت دل، خیر، یہ 4 ستون ہیں۔ خواب کی روشنی کو یہ ستون تھام لیتے ہیں۔ تو ذکر اور سانس سے دل کو حاضر رکھیں۔ عالم خواب میں جاتے ہوئے آپ کی جو بریدنگ ہے، آپ کا جو عمل تنفس ہے، ٹھیک ہے، اس کو صفات الہیہ پر ہونا چاہیے۔ انہیل کرتے ہوئے اللہ اور ایکسیل کرتے ہوئے ہو، داخل کرتے ہوئے اللہ، خارج کرتے ہوئے ہو، یا پھر امن کی چین کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ جو گڑبڑ ہو جاتی ہے لوگوں کو نا آج کل، نیند کا بھی تو بڑے مسائل ہیں، تو بس وہ ایک نسخہ سا دے دیتا ہوں اچھی نیند کے لیے۔ اگر صدقے دل سے کر پائیں استقامت کے ساتھ تو شاید آپ گولیوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے، اور وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے یا سلام و یا سلام کہتے ہوئے سونے کی کوشش کریں جی۔ اور پھر جیسے ہی جاگیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں جی۔ رات کو ہلکی غذا کھاتے ہیں جی، کم شور، سکون والی جگہ پر سوئیں، کم سکرین استعمال کریں۔ یہ آپ کو اس طرح آپ کے اندر لے جاتی ہیں۔ تو خاموش اور پرسکون نیند کے لیے اندر کی خاموشی بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہوں، خوابوں میں گم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ خواب آپ کو تو یاد ہی نہیں ہے بھائی، یہ جو آپ گم ہیں جس چیز میں وہ خواب تھوڑی ہیں، وہ تو کچھ خواہشات آپ کو دی ہوئی ہیں اور معاشرے کی ڈکٹیشنز جو ہے وہ آپ کو ڈرائیو کر رہی ہیں۔ خوابوں سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے، خوابوں میں گم نہیں رہنا۔ اصل کمال یہ ہے کہ تم خواب کی صفائی کو دن کی بولی میں بدل دو جی۔ اپنے گھر والوں سے ربط کو بہتر کر لو، کام میں امانت اور دیانت کو بڑھا دو، لہجے میں نرم کو ہو جاؤ، آپ کے فیصلے جو ہے وہ کلیئر ہوں، آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ کلیئرٹی ہو۔ تو یہی جو ہے وہ ایک یکجا شعور ہے کہ عقل بھی کام کرے، دل بھی، حواس بھی اور روح بھی۔ عالم بیداری اور عالم خواب کے اندر ایک ربط بہرحال ہوتا ہے، اس ربط کو جو ہے وہ آپ جاننے کی کوشش کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کئی دن کچھ نہ یاد آئے تو دل بے چین نہ کرو جی۔ یہ راہ جو ہے یہ دعا کی ہے، دباؤ کی نہیں ہے۔ اپنے اوپر دباؤ نہ ڈالو یاد کرنے کے لیے، بس اپنے آپ کو ایسا انسان بناتے رہو جو رہنمائی کا حامل بن جائے،
جو رہنمائی چاہ رہا ہو، جو گائیڈنس چاہ رہا ہو، تو جب دل تیار ہوتا ہے تو عطا خود بخود اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے، کبھی خواب میں، کبھی جاگتی آنکھ میں، کبھی کسی کے جملے میں، کبھی کسی کے چہرے سے، کبھی کسی آنکھ میں، کبھی کسی سے ملاقات میں، کبھی کسی آہٹ میں، کبھی کسی چھوٹی سی دعا میں، کبھی کسی ایک لکھے ہوئے جملے میں، کبھی کسی بے وقوف کی زبان سے ادا ہوتے ہوئے حکمت بھرے لفظ میں۔ تو جو بات سمجھ میں نہ آئے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں بھی بہتر بنا دے۔ جی، تو خواب کی روشنی کو دن کی زندگی میں بانٹیں، نرمی میں، سچ میں، خدمت میں۔ اتنا یاد رکھیے کہ خواب آتے جاتے رہیں گے، اصل خیر اس میں ہے کہ تم اندر سے کیسے بدل رہے ہو۔ جب انسان بدلتا ہے تو خواب بھی واضح ہو جاتے ہیں اور بیداری بھی واضح ہو جاتی ہے، بیداری بھی ہوش مند ہو جاتی ہے۔ دل روشن ہو جائے تو عقل سلیم بن جاتی ہے اور آپ کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ درویش کو دعا میں یاد رکھیے۔